Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Khush Ahmadid and a very good morning to all of you and a very warm welcome to all of you ख़वातीन और हज़रात. हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं, इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे. और वैसे तो बारिश हुई लाहौर में परसों, और क्या गज़ब की बारिश हुई कि आपको कमी नहीं महसूस हो रही थी कि आप मरी में हैं या नथिया गली में हैं या किसी नॉर्दर्न एरिया में पाकिस्तान के मौजूद हैं. लेकिन बहरहाल जी, बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन मुझे ज़रा सर्दी ज़्यादा लगती है, तो मेरे लिए इस वक्त जो है सर्दी अपने पीक पे है. बट कहने का मकसद ये कि ये बदलते हुए मौसम के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और बिलखसूस बच्चे जो अब स्कूल्स जा रहे हैं, सो बी वेरी वेरी केयरफुल कि बच्चों को जितना हो सके थर्मल ज़रूर पहनाइए, और जितनी लेयरिंग उनकी कपड़ों की कर सकें उनके लिए आसानी होगी, क्योंकि सेहत है तो ही ज़िंदगी को आप और अल्लाह ताला की दी गई नेमतों को एंजॉय कर सकते हैं अपनों के साथ. आज 24 जनवरी है और 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन यानी तालीम का आलमी दिन मनाया जा रहा है. और आपको मालूम है कि तालीम और तरबियत किसी भी शख्सियत, किसी भी बच्चे या इनफरादी सतह पे किसी भी इंसान की शख्सियत को, पर्सनालिटी को मुकम्मल करने में तालीम और तरबियत दोनों का बड़ा एक अहम किरदार होता है. और ये जो तालीम है ख़वातीन और हज़रात, ये सिर्फ स्कूल्स की या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की हद तक महदूद नहीं होती है. पूरा माशरा मिल के जो है आपको और ये मैं हमेशा ये भी मैं बात कहती हूँ कि कितने ऐसे गेस्ट्स आते हैं, बल्कि तमाम जो गेस्ट्स आते हैं उनसे मैं बहुत कुछ सीख रही होती हूँ. तो तालीम का कतन मेरी नज़रिए के मुताबिक, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक ना करें, आपकी राय सर आंखों पे, कि ज़रूरी नहीं होता कि क्लासरूम की हद तक आप तालीम को महदूद रखें. यू लर्न एवरी डे एंड यू कैन लर्न एवरी डे फ्रॉम एनीवन. आप राह चलते हुए किसी शख्स की अच्छी आदत को अपना सकते हैं, उससे इंस्पायर हो सकते हैं. तो बहरहाल जी, आज प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हमारे जो मौजूद मेहमान हैं इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि तालीम और तरबियत और फिर तालीम का कितना अहम किरदार है बच्चे की या इंसान की शख्सियत को मुकम्मल करने में, और किस तरीके से इस तमाम के तमाम निज़ाम में बेहतरी लाई जा सकती है कि इंसान या बच्चा जो है उसकी सोच को मज़ीद पॉजिटिव किया जा सके. 042992000628 हमारा नंबर है जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं. कॉल क्यों करनी है भाई? सादिया अरशद मौजूद है, इनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हाउ आर यू सादिया, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह. आपको सर्दी लग रही है या नहीं लग रही? नहीं, मुझे तो भी लगती है ना? मेरे लिए तो भी सर्दी वो वैसे ही है, और वो या तो आप वार्म सब तक कपड़े पहन लो सब कुछ, लेकिन जाहिर है कि आपको बच्चों को, जिस तरह भी आप कही थी ना, खास तौर पे बच्चे क्या जो बड़े होते हैं, स्पेशली हमारे बुजुर्ग होते हैं, वो भी बीमार हो जाते हैं. आप सोचे, मैं हैरान हूँ कौन है जो कह रहा है कि सर्दियां कम होगी? कौन है भाई? किधर है? जरा मुझे पकड़ के ला के दिखाएं जरा उस शख्स को. मरियम भी मौजूद है ख़वातीनों के साथ. पेंटिंग का सेगमेंट आप पसंद करें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी. मरियम नईम को भी वेलकम करेंगे. एंड यू लुक लवली. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र. मरियम आप बताएं कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. आपको सर्दी लग रही है कि नहीं? सर्दी तो है ना जी. पर कौन है? मुझे जरा मिल जाए वो शख्स जो कह रहा है कि सर्दी में कमी आ चुकी है. इवन बारिश के बाद थोड़ी सी फील हो रही है ना. और बारिश कितनी गजब की बारिश, बहुत जबरदस्त, कमाल. कहीं पे तो मेरे ख्याल में ओले भी पड़े हैं बहुत सारी जगहों पे. हर इलाके का मेरे घर में तो बिल्कुल पड़े. आप पकड़ के ले आती थोड़ी, बस वो रह नहीं सकते थे ना, फ्रीजर में रखने पड़ते. अच्छा जी मरियम, आज क्या कुछ होने वाला है बताइए? आज हम इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी हवाले से आज मैंने पेंटिंग करनी है. तो पहले मैं ड्राइंग करूंगी और उसके बाद आज मैं वाटर कलर्स का इस्तेमाल करूंगी. लेकिन वाटर कलर्स में मैं आज थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटर कलर्स. एक होते हैं ट्रांसपेरेंट वाटर कलर्स और एक होते हैं ओपेक वाटर कलर्स. और ओपेक वाटर कलर्स की पहचान ये कि उसमें स्पेसिफिकली ये वाइट पेंट होता है. ओके. तो और इसकी इंटेंसिटी भी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और आप इसकी लेयर बाय लेयर जब आप इसको पेंट करते हैं तो इसकी इंटेंसिटी बहुत अच्छी खासी बन जाती है, यानी नजर आएगा वो, नजर आएगा और वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही. और ये इनकी पेंटिंग्स भी दिखाते हुए मरियम की बहुत खूबसूरत, क्या उम्दा पेंटिंग्स हैं. मरियम इस पे मैं बात ज़रा थोड़ी देर में आगे जाके करूँगी. अच्छा जी, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, वी आर वेरी ऑनर्ड. अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा और बिलखसूस सोशल मीडिया पे अपनी धूम मचाते हुए और आपकी पसंदीदगी को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि हम ज़रूर ताहिर अब्बास साहब को बुलाएं. सो वी हैव विद अस ताहिर अब्बास. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. ताहिर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र. थैंक यू सो मच. आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए. और इनके गाने आपको मालूम है एक फ्यूजन है, फ्यूजन की सूरत में हम इनको देखते हैं और इनके इतने व्यूज़ हैं. मुझे बता रहे थे, मैंने कहा भाई मेरी तो मैथ्स जो है ना प्लस माइनस
آواز خراب ہے. تو یہ آپ بھی جانتے ہیں, آپ کے فینس بھی جانتے ہیں, پچھلے 7-8 سال سے جو ہے موسیقی کی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے اپنا ایک نام اور مقام بنا رہے ہیں. اچھا جی, کچن سیگمنٹ میں شیف نازش موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. جیسے وہ نئی نویلی دلہنیں نہیں تیار ہوئی ہوئی کچن میں آئی ہوتی ہیں, تو ہیں تو صحیح نئی نویلی دلہن, ایسا ہی ہے سادیہ؟ بالکل ہیں, بالکل ہیں. رنگز اور انگوٹھیاں اور کڑے اور اوئے ہوئے گھڑی بھی بھائی, بندے, سارا کچھ. ویری گڈ. مہندی بھی, یہ مہندی شادی والی ہے ماشاءاللہ ابھی تک چل رہی ہے؟ اس کے بعد لگائی ہے؟ کس نے لگائی؟ اشفاق نے لگائی؟ نہیں, ان کی بہن جی نے لگائی. اچھا جی بتائیں کیا بننے والا ہے؟ اچھا, میں اورنج کے ساتھ ایک ڈرنک بناؤں گی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ گارڈن سیلڈ, اور اس کے ساتھ سیخ کباب سے سوتے ویجیٹیبل کر کے توا, اب وہ بناؤں گی, کباب بناؤں گی. صحیح. انگوٹھیوں کا کیا کرو گی؟ کھانے میں چلے گی پھر؟ نہیں چاہتی. پکا بنانا شروع کریں, تھوڑی دیر میں ملاقات ہوتی ہے. اچھا جی, عائشہ ہیں سرگودا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں. سرگودا کا موسم کیسا ہے؟ میم بہت ٹھنڈ ہے نا؟ ہاں, سردی زیادہ ہے نا؟ بہت زیادہ. ہاں, بارش وغیرہ ہوئی سرگودا میں؟ بہت زیادہ. بہت زیادہ ہوئی. انجوائے کیا بارش کو؟ انجوائے کیا, لیکن سردی بہت تھی. ہاں, ٹرو دیٹ, بالکل ایسا ہی. اچھا جی بتائیں کس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. سو بسم اللہ بتائیے. ڈیٹ آف برتھ میری 9 جولائی 2002. اوکے, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میم میں جس سے پسند کرتی ہوں. یہ بات. ہاں, میرے ماں باپ بھی چاہتے ہیں وہاں, لیکن مجھے بتا دیں کہ میری وہاں ہو جائے گی. آپ کے پیرنٹس رضامند ہیں؟ جی میم. اوکے, اور لڑکے والے؟ ان کا مجھے آئیڈیا اتنا. وہیں پہ تھوڑی سی مجھے مشکل لگ رہی ہے. آپ کی فیملی سائڈ سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی بیٹا, لیکن میں آپ کو ایک کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ وقت بڑے اچھے چل رہے ہوتے ہیں, اور اس میں اگر آپ اپنی کوئی بات کرو, کوئی اظہار کرو, منوا لو, اکثر کہہ دیتی ہوں بڑوں سے بھی منوا لو. سو آپ اگر کوشش کرو نا یہ اپریل مئی تک, تو آپ کا یہ معاملہ الحمدللہ آپ کی رضامندی کے مطابق ہو سکتا ہے. بڑی عید سے پہلے, چھوٹی عید کے ہاں, بعد. وہ اب عید کا مجھے نہیں, ہاں تقریباً, تقریباً کیونکہ اپریل مئی تک آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. سو آئی ایم ویری مچ شیور کہ آپ کو الحمدللہ پازیٹیو ہی کوئی رسپانس ملے. انشاءاللہ بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ اب بہتر کرے آپ کے لیے. اچھا جی طاہر, آپ کا سٹار کیا ہے؟ کیپریکون. کون سی ڈیٹ آف برتھ ہے آپ کی؟ 29 دسمبر. 29 دسمبر. 2 نمبر بنتا ہے نا, مون کی انرجی ہوتی ہے تو ویسے ہی بہت زبردست ایموشنل ہوتے ہیں. زیادہ تر اپنے, آپ تو ہر سنگر ہیں, اپنے گانے ہوں, اپنے کام ہو, ایون اپنا جو کھا پی رہے ہوتے ہیں نا, بڑا وہ جب تک ایموشنلی سب سیٹسفائی نہیں ہوتا نا, تو جلدی کمپرومائز نہیں کرتے. سو یو مسٹ بی ویری, کیا اسے کہتے ہیں, ایموشنلی بہت ایک, اگر میں اسے رومانٹک وے میں بھی کہوں, بہت سی اس وے میں بہت زبردست انرجیز. سنگر ہے نا, پھر obviously کریٹو سائڈ پہ ہے, رومانٹسزم اینڈ ایوری تھنگ. بالکل صحیح. اچھا جی, کون کہاں سے جی؟ ہیرا ہیں جی بہاول پور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کافی کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. آپ بتائیے کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا جی, کس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. اوکے, سو بسم اللہ بتائیں. نام بھائی کا؟ علی حیدر. اوکے. ڈیٹ آف برتھ 4 اگست. 4 اگست. اوکے. 4 اگست 2000 پورا. 2000 پورا. کم کر لو ایک آدھا, کیا فرق پڑتا ہے. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. بتاؤ کیا میرے بارے میں پوچھنا ہے؟ میرے بارے میں بھی پوچھ. اچھا جی, کیا بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے؟ میم وہ نا ابروڈ جانا چاہتا ہے, پہلے بھی اس کا ویزا وغیرہ اپلائی کیا تھا لیکن نہیں ہوا نا, اب پوچھنا ہے کہ وہ باہر جا پائے گا یا نہیں. باہر کس جگہ پہ, ملک میں؟ سعودی عربیہ. آلرائٹ, ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی. چلے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یس, سم ٹائمز ریجیکشن کے بعد ہی سلیکشن ہوتی ہے, ان کا بھی وہ والا ہی سینیریو بنتا ہے. بٹ میں سجیسٹ یہ کروں گی کہ یہ کچھ اگست کے بعد اپلائی کریں, 2026 کے اگست کے بعد. تو جو بار بار وہ جو ریجیکشن یا پرابلم یا کچھ بھی آ رہا ہوتا ہے, پھر وہ نہیں آئے گی, اور بائی دا اینڈ آف دس ایئر یا اگلے سال میں چلے بھی جائیں گے. اچھا اوکے, ویری گڈ, بالکل صحیح. اچھا جی طاہر, پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک آ کے کیسا لگ رہا ہے؟ ہم سب بڑے ہوئے ہیں پی ٹی وی دیکھتے ہوئے, اب آپ ایز اے سیلیبریٹی آئے پی ٹی وی, تو کیسا لگ رہا ہے بتائیے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. پی ٹی وی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ایموشنل کنیکشن ہوتا ہے بچپن سے. جی, تو ہمیشہ اس ادارے کی جو رسپیکٹ ہے, اس کا جو
ایک اس کی گریس ہے وہ ہمیشہ دل میں ہوتی ہے. اور کل بھی میں کسی کو بتا رہا تھا کہ پی ٹی وی میں نے جانا ہے تو وہ پی ٹی وی کی تو آپ کو پتہ ہے کہ الگ رسپیکٹ ہے. ایسا ہی ہے, ٹرو. اور عوامی چینل ہے نا, جی 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 پاکستان کے انہوں نے لاکھوں میں, اور ابھی بھی آج بھی پرائیویٹ چینلز کی دور میں پی ٹی وی کی انفرادیت قائم ہے الحمدللہ. اچھا جی, افرا ہے کہاں سے؟ ہارون آباد سے. جی وعلیکم السلام. افرا کیسی ہیں آپ؟ جی میم ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک جی, اللہ کا شکر. اسرا نام ہے آپ کا؟ اسرا. آلرائٹ, ٹھیک ہے جی. کس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ جی میم میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے, لیکن سوال ایک ہے, آپشن دو ہے, اگر دونوں کے جواب مل جائے تو بہتر ہوگا. یہ کیا سوال ایک اور آپشن دو. کیا گیم شو کھیل رہے؟ فون اے فرینڈ کی آپشن ہے میرے لیے کہ نہیں؟ ہاں نہیں میم ایک ہی سوال ہے, لیکن دونوں آپشن مل جائے تو اس سردی میں یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے کوئی پرپوزلز ہیں دو, ایسا ہی ہے. جی میم بس اللہ بھائی پہلے ڈیٹ آف برتھ تو بتاؤ پہلے. جی میری 10 جولائی 2003. 10 جولائی 2003. آلرائٹ, اب بتاؤ جی سوال کیا ہے؟ پہلا تو یہ کہ میں نے اپنے اسٹار کے بارے میں پوچھنا ہے, میرا اسٹار کون سا ہے؟ جیمنائی. ٹھیک ہے, ہو گیا یہ. اگلا دوسرا کہ یہ سال میرے لیے 2026 کیسا رہے گا؟ اگلا سال کیسا رہے بھائی؟ اس سال کا پوچھنا ہے کہ اگلے سال کی فکر پڑ گئی ہے؟ نہیں اس سال کا 2026 کے جاب وغیرہ کے بارے میں پوچھنا ہے, کیا ملے گی؟ آپ ابھی جاب نہیں کر رہے ہو کہیں پہ بھی بیٹا؟ نہیں میم کہیں. ہاں تو بالکل کرو, کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جو جاب ہے نا, جو جس کو ہم کہتے ہیں اپنی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بیس پہ, مجھے شی ساؤنڈز انٹیلیجنٹ ماشاءاللہ, اپنی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بیس پہ آپ کو بالکل ملے گی, نو نیڈ ٹو وری, اور بہت اچھی ملے گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ پی آر سکلز میں بہت اچھی ہو سکتی ہو, مارکیٹنگ سکلز میں. آپ نے کیا پڑھائی کی ہوئی ہے یہ بتائیں؟ میم ہیلتھ میٹرک, لیکن جاب کب تک ملے گی بس اتنا بتا دیں. کب تک جاب ملے گی؟ اگر اس کو بہت اگر میں الیبوریٹ کروں تو ویسے تو آپ کو نومبر میں, جو نومبر 2025 تھا, یہاں پہ بیٹا آپ کو جاب مل جانی چاہیے تھی, ٹھیک ہے. لیکن اگر تب نہیں ملی ہے تو پھر آپ تقریباً کچھ فیبروری مارچ میں ہی آپ کو الحمدللہ مل سکتی ہے. آپ نے اپلائی کیا ہے؟ پتہ چلے اپلائی کیا نہ ہو اور گھر بیٹھے تھوڑی نہ آئے گی. اپلائی کر رہی ہیں؟ جی میم ہاں خود محنت کرتی رہنی ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. پتہ چلے آپ خود نہ کچھ کریں اور ایکسپیکٹ کریں, یہ ضروری ہے پہلے کہ محنت خود بھی کرنی ہے. 0429920008 ہمارا نمبر ہے جس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اچھا آپ نے ان کا کہا 2 نمبر ان کا کیسے یعنی بنا؟ 29 ہے نا ان کا؟ 9, 10, 11 یعنی کہ پلس کرنا ہے, اور پھر 1 اور 1, 2. اوکے, تو پھر 1 ڈیجٹ پہ جو آپ کا نمبر بنتا ہے نا, وہ بیسیکلی وہ آپ کے ساتھ ایک لائف ٹائم نمبر ہوتا ہے. اس میں آپ کی زندگی کے بارے میں بہت سی چیزیں, آپ کے لائف سٹائل پہ بہت سی چیزیں ڈیپینڈ کریں. نہیں جیسے فار ایگزامپل اب 11 کسی کا نمبر ہے تو 1 + 1 2 ہوگا, دیٹ از اٹ. ہاں جی. لیکن 1 سے لے کر 9 تک نمبرز ہوتے ہیں, اوکے, ٹھیک ہے. ہر نمبر کے ساتھ جس طرح میں کہتی ہوں پلانٹس ایسوسیٹ ہوتے ہیں, پھر آپ کی پرسنالٹی پہ وہ اثر کرتے ہیں. سو فار ایگزامپل کسی کی 3 تاریخ ہے, 31 تاریخ ہے, 30 تاریخ ہے, تو نمبر 3 ہی بنے گا, صفر کا کوئی معنی نہیں. 28 جس کی تاریخ ہوئی, اب یہ 10 بنا, 2 تو + 1. اوکے, 1 نمبر. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. اچھا جی کیا ہے جی, کون سوری ہے یہ تو میوزک سا اس ٹائم پہ میوزک نہیں بھائی, ابھی نہیں, شام کے وقت. اریبا جی آواز کٹ گئی. 042992000628 ہمارا نمبر. جی خواتین حضرات, ویلکم بیک ونس اگین. خوش آمدید. ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. شیف نازش کچن سیگمنٹ میں موجود ہیں, اور پیالہ چھوٹا سا ہے, چمچہ بڑا ہے. نازش ہمارے پاس چمچے کم تو نہیں ہیں بھائی, یہ تو سائز ہی نہیں. ہاں وہ سلائسر چاہیے تھا مجھے. سلائسر ابھی اتنی مشکل چیزیں نہیں ہیں بھائی ہمارے پاس, سیدھا سیدھا کوئی دیکھو ذرا, کوئی چھوٹا والا ہونا چاہیے, ہے نا. کچن کی چیزیں مجھے پتہ ہے بھائی, اگر آپ لوگوں کو لگے کہ کچن میں ہی نہیں جاتی, میرے گھر میں انٹر ہوتے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ کچن ہے میرا, بس یہ مجھے یہ پتہ ہے. اس کے آگے کا مجھے کچھ آگے کا نہیں پتا. نہیں آپ کو پتہ ہے. نہیں پتہ, زیادہ شیخیاں نہیں نا مارنی پھر ایسے. سعدیہ بھی موجود ہیں, طاہر بھی موجود ہیں, مریم کی پینٹنگ
جو ہمارے لیے بنا رہی ہیں ورلڈ ایجوکیشن ڈے کے حوالے سے, وہ بھی بن رہی ہے. اچھا جی, ریحانہ جی ہیں سرگودا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, دعائیں. آپ بتائیے کیسی ہیں آپ؟ ہاں جی, اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے. میں نے سعدیہ صاحبہ سے ایک سوال پوچھنا تھا سو بیٹے کے بسم بارے اللہ میں. کیجئے. ہاں جی, بیٹے کی ڈیٹ آف برتھ ہے 21 سپٹمبر 1992. شام کو 4:15 بجے فیصل آباد میں پیدا ہوا. زبردست, آپ کو ٹائم آف برتھ ماں پتہ ہے ہے نا. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب ٹائم آف برتھ سامنے آئے. کیا سوال ہے آپ کا بیٹے کے بارے میں؟ سعدیہ, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک تو اس کی ایک شادی جو ہے وہ آگے ختم ہوئی ہے, تو اب نیکسٹ کب ہوگی, اور کچھ اس کے بزنس کے بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں, تو وہ کب تک ٹھیک ہوں گے اور شادی کب تک؟ ٹھیک ہے. آپ نے رشتہ ڈھونڈا ہے, ڈھونڈ رہی ہیں؟ ہاں جی, ڈھونڈ تو رہے ہیں لیکن ابھی کہیں بات نہیں بنی. آلرائٹ, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. جی لائیو جواب سنیے گا. بینگ کا اسٹرانگ منگلک یہ پرابلمز آتے ہیں, اس کو مون مارس کیتو بیٹھا ہوا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے لیے آپ جو بھی بچی ڈھونڈیں وہ مینٹلی میچیور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے سم ٹائمز ہم کہتے ہیں کہ ایج سے چھوٹی بچیاں ہونی چاہیے ہمارے بیٹوں کے لیے, بٹ دس از ناٹ ریئلی امپورٹنٹ. یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ کیا مینٹلی وہ کمپیٹیبل ہے. تو ایک تو یہ چیز. دوسرا, جب بھی شادی کریں تو پلیز کمپیٹیبلٹی چیک کرائیے, کیونکہ ان کو نا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں آنے میں اور سب چیزوں میں تھوڑا سا ذرا, میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایگوئسٹک ہے, لیکن تھوڑا سا پرابلم سیٹل ڈاؤن ہونے میں لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. بٹ یس, اگر آپ آج کل میں رشتہ دیکھ رہی ہیں تو الحمدللہ اٹس اے گڈ ٹائم, تو یہاں پہ معاملات بن سکتے ہیں. ادروائز بھی 2027 کا اینڈ ہوگا اور 28 کی بگننگ ہوگی. بالکل سے. اس میں کوئی قباحت نہیں کہ لڑکے سے بڑی عمر کی بھی لڑکی اگر ہو یا ہم عمر ہو, کمپیٹیبلٹی یعنی ذہنی ہم آہنگی سب سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ زندگی دو لوگوں نے گزارنی ہے. رشتہ دار تو بعد میں ہو گئے کہ لڑکی کے ماں باپ ہو گئے یا لڑکے کے ماں باپ, بالکل دو خاندانوں کا بھی ملاپ ہوتا ہے, لیکن اگر لڑکا لڑکی کی ذہنی ہم آہنگی ہی نہیں ہوگی تو وہاں پہ پھر میں نے دیکھا ہے کہ مسئلے مسائل ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے نا, کچھ لوگ مینٹلی دے آر ویری میچیور, چھوٹی ایج میں بہت میچیور. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر ان کے ساتھ مزید آپ ایک ایسا لائف پارٹنر ہو جس کو لگتا ہے کہ بیبی سٹنگ کرنی پڑے گی, تو پھر وہ چیزیں یا وہ معاملات نہیں چلتے. میری مینٹلی کیپیبلٹی جو ہے نا وہ بہت ضروری. میری ذاتی رائے ہے کہ بچیاں جلدی میچور ہو جاتی ہیں, آدمی ذرا ٹائم لگاتے ہیں میچور. ضروری نہیں ہے. اچھا نہیں ہے کچھ, اچھا چلیں اس پہ بعد میں بات کریں گے. ان سے بھی پوچھیں گے. فرحانہ ہے جی میاں والی سے. طاہر آپ میچور ہیں مینٹلی؟ ہاں جی. فرحانہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. میاں والی کا موسم کیسا ہے؟ بہت اچھا. سردی ہے؟ بہت ہے نا. بارش ہوئی؟ ہاں, بہت مزے کی ہوئی. مزے, اس میں مزے والی کیا بات تھی؟ انجوائے کیا نا. انجوائے ہے نا. بارش میں کتنا مزہ آتا ہے بھائی, لٹرلی آئی ایم ود یو. میرا بھی موڈ اتنا اچھا ہو جاتا ہے. اچھا جی بتائیں, اس خوشی میں کس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. آلرائٹ, پوچھئے. ڈیٹ آف برتھ ہو یہ بتائیں. 15 اکتوبر 2002. اوکے جی, 15 اکتوبر 2002. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کب ہوگی اور رشتہ داروں میں ہوگی یا باہر. ٹھیک ہے. رشتے وغیرہ آ رہے ہیں؟ بہت زیادہ آ رہے ہیں, لیکن کوئی آؤٹ آف کاسٹ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اپنی, یعنی کہ کاسٹ سے کچھ ہٹ کے, کہ فیملی میں ہی کرنا ہے؟ کیا آپ آؤٹ آف کاسٹ کرنا اپنی چاہ رہے ہیں, آؤٹ آف فیملی کرنا چاہ رہے ہیں یا ود ان فیملی؟ امی ابو فیملی میں کر رہے ہیں یا رشتہ داروں میں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلو بس صحیح ہے. تھینک یو سو مچ. پریشان لگ رہی ہے, ذرا کنفیوز لگ رہی ہے. کیونکہ دیکھو اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس بچی کا جو رشتہ ہے نا وہ, اس کو ہم کہتے ہیں فیملی سے باہر. فیملی سے باہر ہوگا, وہ سیٹلڈ رہے گا. ود ان دا فیملی گاڈ فاربیڈ, اللہ رحم کرے, اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی میں رکھے, لیکن اس کو ہم کہتے ہیں رشتہ ہو کے ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو اس کو ہم کہتے ہیں کاسٹ سے باہر. اور سم ٹائمز جس طرح آپ کسی دوسرے ملک کی بھی بات کرتے ہیں تو آپ کا کئی آؤٹ آف پاکستان بھی رشتہ ہو سکتا ہے. سیٹل اس نے پاکستان سے باہر ہی ہونا ہے. باہر پاکستان سے ہونا, بالکل صحیح. اچھا جی, مہوش ہیں سرگودا سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی ٹھیک ہے الحمدللہ. میں اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. جی بتائیے. بھائی کا نام؟ بھائی کا نام ہے عدنان مشتاق. اوکے.
उसकी डेट बर्थ है 7/6/1993। वो यूरोप मुल्क जाना चाहता है। 93 93। यूरोप जाना चाहते हैं, जी ट्रेन जाना चाहता है कि उसके लिए सही रहेगा और कब तक जाएगा? अप्लाई किया हुआ है? नहीं अभी किया नहीं है, अभी बात कर रहे हैं। अभी सिर्फ प्लानिंग है। अभी प्लानिंग है, ठीक है, ओके, हवा में है अभी सब कुछ, जी ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। आपने कुछ पूछना था? नहीं। ओके जी। अच्छा देखिए, अगर वो ट्रेवल करना या जितना बाहर सेटल होने के लिए जाना चाहते हैं तो मुझे अभी ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इट विल टेक 3 to 4 years मोर, जहाँ पे जाके उनकी कोई सेटलमेंट हो सकती है, बाहर जा सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि 2027 में या 28 में अप्लाई करें। उससे पहले करेंगे तो प्रॉब्लम है, या यूँ होता है कि समटाइम्स आप रिजेक्शन हो जाती है या इश्यूज आते हैं, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, वो वैसे भी इनका थोड़ा सा इशू है। जो पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन है ना, उसको सबसे पहले कंप्लीट करें। बिल्कुल सही जी, थैंक यू सो मच सादिया, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी खुशी में ताहिर की आवाज़ में खूबसूरत सा हम गाना सुनेंगे और आपकी फरमाइश के ऊपर बहुत सारी क्लैप में। ताहिर अब्बास आ जाइएगा। जी ख़वातीन और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और किचन सेगमेंट में शेफ़ नाजिश मौजूद हैं और शेफ़ नाजिश की तरफ भी थोड़ी देर में हम बस बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, और रेसिपी और मेन्यू एंड एवरीथिंग जो है डिस्कस डिटेल में करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ से ताहिर अब्बास मौजूद हैं, ही इज़ गॉट अ वंडरफुल वॉइस। और ये मैं ज़रूर बता दूं, मुझे तो ब्रेक में इन्होंने बताया कि इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है फ़िलॉसफी में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। उम्दा तरीन बात है ताहिर, वेल डन। फिलॉसफी वैसे भी ज़रा सब्जेक्ट ऐसा है, ज़रा मुश्किल भी है, कुछ लोग कहते हैं ड्राई या बोरिंग तो नहीं, अल्लाह ना करे, लेकिन जैसे यू नो हर कोई नहीं इसको समझ पाता। जीते रहिए, खुश रहिए। अच्छा जी, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा ने, इनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। यू लुक लवली एंड यू लुक लवली ऑल द टाइम। मुझे तो बड़ा कंपटीशन मिला होता है हर वक्त अपनी छोटी बहन के साथ। मतलब बहनों में कोई कंपटीशन थोड़ी ना, वही कह रही हूं आपका ना, प्यार। हंसी मजाक मैं सर आंखों पे कि आप जीते ये कंपटीशन, मैं ज्यादा खुश होंगी। ये यार ये कह के तो आपने मेरी वो तोड़ ही दी है जो मेरी दिन की ख्वाहिश होती है। ऐसा अल्लाह खुश रखे हम सबको। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, मरियम भी मौजूद हैं और मरियम जो है आज वर्ल्ड एजुकेशन डे है, इंटरनेशनली मनाया जा रहा, तो उस हवाले से पेंटिंग की जो थीम है वो भी है। कहाँ तक पहुँची मरियम, बताइए। मैंने वाटर कलर्स का वॉश दे दिया एक, और ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद, और अभी मैं मज़ीद इसमें एक वॉश दूंगी लाइट कलर का, और उसके बाद मैं इसमें शेडिंग करूंगी, लाइक लाइटर से डार्कर टोन्स की तरफ जाऊंगी। बिल्कुल ठीक। और ये कितनी हम इसकी कोटिंग करेंगे पेंट्स की? डिपेंड करता है, आपने जितनी डार्कर, मीडियम और लाइटर हाईलाइट टोन्स बनानी है आप उसके हिसाब से अपना पेंट कर सकते हैं। और ये वैसे भी ओपेक कलर्स हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। बिल्कुल ठीक। ट्रांसपेरेंट कलर्स में आपने हाईलाइट्स को छोड़ना होता है, पेपर को छोड़ना होता है, इसमें आप जैसे मर्जी पेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और सबसे उम्दा बात मुझे ये लगती है, जो मुझे फीडबैक मेरी अपनी फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि तुम ऐसे तर्जुमानी कर रही होती पेंटिंग्स की। मैंने कहा कि भाई एज अ आर्टिस्ट जो पेंटर पेंटिंग करता है तो हर किसी की देखने वाली की आंख अपने तरीके से परसीव उस पेंटिंग को करती है। तो जब एंड पे हम आएंगे ना तो फिर ताहिर से भी पूछेंगे वो पेंटिंग को कैसे देख रहे हैं, और हम भी। अच्छा जी, ये बताइएगा पहले मुझे, दिस इज ब्यूटीफुल है ना? इट इज वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट इज दिस अबाउट जी मरियम? इसका टॉपिक जो है वो थोड़ा सा इमोशंस पे है। रस्टेड डोर है और इसको मैंने इमोशंस के साथ कनेक्ट किया है कि अगर आपकी इनर साइड जो है, इनर फीलिंग्स जो हैं वो बहुत सैड हैं, तो उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में कोई होप का साइन भी ज़रूर आता है कि आपकी वो फीलिंग्स जो हैं वो एकदम से चेंज भी होती हैं। ठीक है, तो अगर कोई एक चीज़, एक दरवाज़ा आपके लिए बंद होता है तो उसके साथ कोई नया दरवाज़ा भी खुलता है, और उसको शो करने के लिए मैंने ग्रीन लीव्स, फ्रेश लीव्स उगते हुए दिखाए हैं। उम्मीद की करें। ताहिर क्या कहेंगे आप? ये तो बिल्कुल ऐसा ही फिलॉसफी के वो हैं। हाँ, सुकरात के हैं भाई आगे से, ये तो शागिर्द। तो बताइए जी। ऐसा ही है जी, जिंदगी के दोनों पहलू साथ साथ चलते हैं। जहाँ गम होता है तो फिर खुशी तो जरूर आती है, बिल्कुल रात ऐसे होती है तो फिर दिन भी आता है। आई लव दिस। ये कलर क्या इस्तेमाल इसमें किया हुआ है? ये एक्रेलिक्स भी हैं और ऑयल्स भी हैं। हाँ, ये दोनों मिक्स मीडियम है ये। हाँ, ब्यूटीफुल। दोनों को कंबाइन करके यूज किया मैंने। एक्सीलेंट जी, और थोड़ा सा ड्रिपिंग इफेक्ट है इसमें। हाँ, जैसे बैकग्राउंड ड्रिप इफेक्ट है, और उसके बाद मैंने ब्लैक पेंट लेके उस टेक्सचर को थोड़ा सा आउटलाइन करके प्रोमिनेंट कर दिया। हाँ बिल्कुल सही। यानी ये ड्रिपिंग इफेक्ट, ये देखिएगा, ये इस तरह करके
یہ آئی جا رہا ہے. میرا ہاتھ کدھر ہے اسکرین پہ؟ ہاں اوکے یہ ٹھیک ہے جی. آلرائٹ. اچھا جی خواتین حضرات، ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں ایک ایسا ٹاپک جو وین ویو آل بین گروئنگ اپ، تو ایکنی کا جو پرابلم ہے جب آپ 13 سال کے ہوتے ہیں یا 14 سال کے، تو بہت سارے لڑکے لڑکیوں دونوں میں یہ دیکھنے میں پرابلم آتا ہے. ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ بالکل. اور اب تو بہت زیادہ لمبی عمر تک یہ کھنچتا ہے، ناٹ جسٹ ٹین ایج. لیکن اس سے پہلے میں یہ ایک بات کروں کہ مجھے جو ان کی پینٹنگ کا یہ آئیڈیا یہ بہت پسند آیا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنی حسین ذات ہے کہ اگر ایک دروازہ بند ہو تو 100 دروازے کھل جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. بس دل کا فیتھ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. ایسا ہی. اچھا اب آپ لوگوں کو ہنسی آئے گی، لیکن اب میرے ذہن میں آیا، مجھے پہلے یہ ایک آنکھ لگی. میں آپ کو تالا نا، تالا جو ہے مجھے لٹرلی، کیوں طاہر اگر یہ مجھے نہ بتاتے کہ یہ دروازے کا ہے تو یہ ذرا دکھائیے پینٹنگ. علی بھائی یہ پینٹنگ کا کلوز اپ دکھائیے، ہے نا. مجھے یہ آنکھ لگی اداس آنکھ جیسے کہ، ہے نا. ہر کسی کی اپنی پرسیپشن ہوتی ہے. تصویر پہ اگر زوم ان کر دیں گے، نہیں یہ والی نہیں جی، یہ والی، یہ جو ہے لیفٹ پہ میرے علی بھائی اگر دکھا دیں تو. لیکن ہر کسی کا اپنا، ہاں یہ دیکھیں، یہ مجھے لگ رہا تھا گرین آنکھوں کا نا پپوٹا ہے جیسے. پپوٹا بھئی اب ضروری ہے نا بتانا، لیکن ہر کسی کا اپنا. رسٹڈ ڈور نا، اس لیے اس کا کلر بھی میں نے تھوڑا سا وہ اوریجنل سے ہٹ کے بنایا. آئی نو جیسے زنگ لگا ہوتا ہے نا اس کو. اگریڈ. اچھا سندس کا نا بہت اچھا، وہ انگلش بھی آتی ہے ان کو، انگلش بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، پنجابی بھی آتی ہے، تو وہ ساری چیزوں کو پپوٹا اور مزے کا کرتی ہے نا. آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، جب میں کنیڈ کالج میں تھی اور لاہور گرامر میں تھی تو پریزنٹیشن ساری بچیاں مجھ سے ہی کروایا کرتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ تم پریزنٹیشن ایکسپریشن ہے نا، ایکسپریشن. آئی ڈونٹ نو، مجھے تب تو نہیں کوئی عقل اکل تھی، لیکن بس مجھے یہ یاد ہے کہ میں جب پریزنٹیشن کے لیے آتی تھی تو تالیاں بجتی تھی اور کہکے ہوتے تھے. وی یوزڈ ٹو گیٹ اے گڈ گریڈ. اینی ویز جی، شکر اللہ تعالیٰ کا. اچھا جی ایکنی کی بات کر رہے ہیں ہم. اچھا ہم ایکنی کی بات کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اٹس دا پرابلم آف دا اسکن، لیکن میں آج یہ بتانا چاہوں گی ناظرین کو کہ اٹس اے پرابلم آف ہارمونس، اٹس اے پرابلم آف یور انٹسٹائنس، یور ڈائجیشن، اینڈ اٹ از اے پرابلم آف یور گلینڈس. یعنی کہ آپ کی جو گلینڈولر اوور اسٹیمولیشن ہے وہ کرتی ہے. اور جس ٹائپ آف اسکن کو آپ لے کے پیدا ہوتے ہیں، مثلاً جن کی آئلی اسکن ہوتی ہے ان کے اندر زیادہ چانسز ہوتے ہیں to have acne. ٹھیک ہے. That does not mean کہ dry skin stays out of it. Dry skin پہ بھی acne ہوتی ہے but it's not as severe as in oily skin. اب ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کی آئلی اسکن ہوتی ہے obviously it means کہ ان کے آئل گلینڈز جو ہیں they become over active، اس میں سے سیبم کا ڈسچارج ہوتا ہے اور اس وجہ سے ایکنی ہوتی ہے، جس کو ہم آگے جا کے ایکنی ولگیرس کہتے ہیں. ایکنی ولگیرس کے عموماً آپ نے دیکھے ہوں گے اسکارز بھی بن جاتے ہیں بعد میں. خیر اب تو وہ لیزر ریسرفیسنگ کی وجہ سے اور کاربن لیزر اور بہت ساری ایسی مائکروڈرمابریشن کی وجہ سے ایسے کاسمیٹک پروسیجرز ہیں جن کی وجہ سے اب وہ بہت حد تک مندمل ہو سکتی ہے اور احساس بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اتنی سیویئر ایکنی ہوئی تھی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ آپ کی انٹسٹائن سے یا آپ کی گٹ سے شروع ہوتی ہے ایکنی، تو آپ نے اپنی ڈائٹ کو بالکل صحیح کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اس میں جبکہ میں ہر جگہ پہ پروموٹ کرتی ہوں کہ دودھ کا استعمال کریں، دودھ پئیں، لیکن جب آپ کو زیادہ ایکنی ہو ان دنوں میں آپ دودھ اسپیشلی کاؤز ملک، کیونکہ اس کے اندر ہارمون بیسڈ ہوتا ہے، تو وہ آپ نے نہیں لینا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے لینا ہے تو آپ دہی جما کے لے لیں، وچ مینس فرمنٹ ہو گیا ہے وہ دودھ، تو دودھ کو فرمنٹڈ فارم میں آپ لے سکتے ہیں، چیز کی فارم میں لے سکتے ہیں. بالکل پہلی بات یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے اپنے آپ کو فزی ڈرنکس، انرجی ڈرنکس، شوگری ڈرنکس، ان تمام چیزوں سے پرہیز. ظلم ہے نا یہ، تو اپنے اوپر ظلم ہے. یہ تو ہر کوئی اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے جس کی ایکنی ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے. بالکل. طاہر آپ کی اسکن کا کبھی کوئی وائل گروئنگ اپ ایشو رہا یا نہیں رہا؟ لڑکوں کا بھی ہوتا ہے obviously، مرد جی 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 بالکل ہوتا ہے، لیکن آئلی ہے میری اسکن. ٹھیک ہے. ایشو تو کبھی نہیں ہوا. لیکن آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ہمیشہ ڈائٹ کو کنٹرول کیا کہ نہیں؟ اچھا کس طریقے سے، کیا ڈائٹ ہوتی ہے آپ کی زیادہ تر کوشش؟ ڈائٹ ویسے بھی جو سنگرز ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے تھوڑا گلے کا بھی، تو پانی وغیرہ پیتے رہتے ہیں. جس طرح بھی آپ کو پینے کی ضرورت ہے آپ پانی پیجیے ذرا، کیونکہ خواتین حضرات سنگنگ کرنی ہے اور اس موسم میں ویسے بھی گلا خشک ہوتا ہے. یہ میرے ساتھ بھی یہ ایشو ہے. ہائیڈریٹڈ ہوتا ہے کیونکہ جب آپ ہیٹنگ سسٹمز آن کرتے ہیں تو وہ آپ کے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب ہیٹر جلاؤ تو آگے ایک پانی کا وہ رکھ لیں تاکہ آپ کی جو ہے ہائیڈریشن ہوتی رہے، تو آپ کی اسکن میمبرینز ڈرائی ہوتی ہیں. بلکہ ان کے لیے نیم گرم اگر پانی ہم لے آئیں تاکہ ان کو کافنگ کا جو ایشو ہو رہا ہے وہ زیادہ نہ ہو جائے. پلیز ذرا دیکھ لیجیے گا. اچھا جی ڈاکٹر صاحبہ. ہاں تو وہی آپ نے یہ بھی بڑی اچھی بات کی
کہ نیم گرم پانی پئیں. نیم گرم پانی از آلسو, نیم گرم کے اندر تھوڑی سی ہلدی, ذرا سا ادرک, اور اگر لیمن سے آپ الرجک ہے تو نہ ڈالیں, اور ذرا سا ہنی, یہ ڈال کے اگر آپ لیں تو آپ کی ایکنی جو ہے کسی حد تک کنٹرول ہوتی, کیونکہ آپ انفلیمیشن کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم فاسٹ فوڈ کا رجحان, تلی ہوئی چیزوں کا رجحان, بہت زیادہ مرچ مسالوں کا, اب وہ کہیں گے سارے لوگ کہ ڈاکٹر فرزین تو وہی ساری چیزیں بتا رہی ہیں جو کہ یونیورسٹیز میں یا ہاسٹلز میں بچے کھا رہے ہیں, بٹ یو نیڈ ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل جہاں پہ ایکنی آ جاتی ہے, کیونکہ ایکنی کو اگر آپ دبا دیں یا اس کو ایک قسم سے کرٹیل کر لیں وقت سے پہلے تو وہ آگے بڑھنے سے رک جاتی ہے. بالکل. اچھا, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, وین وی ور ان کالج اور یونیورسٹی میں, تو جن ہماری کلاس فیلوز کی یا کالج اسکول فیلوز کی ایکنی تھی, وہ پھر کانفیڈنس کا بھی ایشو آ جاتا ہے, خود اعتمادی میں کمی آ جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. وہ obviously ایکنی, اور obviously اب تو بہت ٹیکنیکس آ چکی ہیں, اب تو پروسیجرز بہت آگے, بٹ وین وی ور گروئنگ اپ تب اس طرح کوئی ٹیکنیکس یا اتنی ڈرمٹولوجیکلی کوئی یا اس طرح نہیں کاسمیٹک کوئی پروسیجرز, ایک دو کریمیں ہوتی تھی یاد ہے, وہ کہتے تھے جاؤ جا کے وہ لے آؤ. وہ مجھے یاد ہے کتنی مشہور کریم تھی, کے سے اس کا نام شروع ہوتا ہے, میں پروموٹ نہیں کر سکتی, اور ہر ڈاکٹر کہتا تھا یہ میرے ماتھے پہ ہوئی تھی ایکنی. اور آپ سوچیں خواتین و ذات کہ میں اتنا میرا کانفیڈنس شیٹر ہوتا تھا کہ میں یہاں تک دوپٹہ رکھتی تھی. اچھا وہ اتنی عقل ہی نہیں تھی, نہ میں ابو کو دوپٹے سے اور ہوتی تھی, وہ جب پسینہ آتا تھا تو ٹک 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 ماتھے پہ اتنے نشان ہوتے تھے. اچھا جی, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس میں وہی جو ابھی آپ نے بات کی ہے پسینے سے منہ کو ڈرائی رکھنا ہے, تو ڈرائی رکھنے کے لیے ہماری ایک عام ہے, ہماری نانی دادیاں بھی یوز کرتی تھیں, بیسن کا استعمال. سو ٹرائی ٹو واش یور فیس ود بیسن کئی بار, اور بیسن صاف ہونا چاہیے, ہاتھ صاف ہونے چاہیے. رات کو اپنے منہ کو بڑے اچھے طریقے سے کلینزنگ کریں, اور کلینزنگ جو ہوتی ہے وہ الکوہول یا جو ہوتا ہے وہ والا ٹونر بیسڈ جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے کریں, یا جو سرکہ بیسڈ چیزیں ہوتی ہیں, تاکہ آپ کی اسکن ڈرائی رہے. کیونکہ اگر آپ منہ پہ کوئی وہ کریمیں ملنا شروع ہو جائیں گے تو وہ آبویسلی پھر آپ کی اسکن کو آئلی کر دے گی. ہمیشہ ایکنی پلیٹ سے شروع ہوتی ہے اس سے پہلے کہ آپ کے منہ پہ آئے, تو اپنی پلیٹ کو, اپنی غذا کو متوازن رکھیں. سبزیوں اور پھل کا استعمال بہت زیادہ کریں, میٹ کا استعمال کم کیجیے. لوگ بہت زیادہ جو گوشت خور ہوتے ہیں ان کے بھی نکل آتی ہے. اچھا, ایسے میں ہم اکثر بات کرتے ہیں سندر کہ انڈے کم کھائیں. ہاں, انڈے کی تاثیر گرم ہوتی ہے نا. ایگزیکٹلی, حالانکہ اٹس ہائی پروٹین, بٹ دین اگین ہائی پروٹین مینز کہ جتنی پروٹین ہوگی, آپ جب آپ کو سردی لگ رہی ہوتی ہے تو آپ پروٹین کھاتے ہو تو آپ ایک دم سے اندر سے وارم فیل کرتے ہو. تو اگین ہم اس چیز کو سائنس کو اور اس میتھ کو پروو کر رہے ہیں کہ اگر آپ انڈا کھا رہے ہیں یا آپ گرم چیزیں کھا رہے ہیں تو یو آر پروموٹنگ ایکنی زیادہ. اسی طرح اپنے لیے جو اومیگا 3s ہیں, مثلاً چیا سیڈز کا استعمال, مثلاً یہ ایک کیرم سیڈز, کیرم نہیں ان کا نام ہوتا ہے ہیلم سیڈز, ہیلم سیڈز کا استعمال, اسپغول کے چھلکے کا استعمال, یہ آپ کرتے رہیں تاکہ آپ کی جو گٹ ہے, جو آپ کی انٹسٹائن ہے وہ واش آؤٹ ہوتی ہے. یہ بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. اور اگر ان چیزوں سے بھی نہ ہو مسئلہ اس طریقے سے حل اور پریویل ہو رہا ہے تو پھر آپ کسی اسکن اسپیشلسٹ کو ضرور دکھائیں. اٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ. اور پلیز جو کریم ڈاکٹر صاحبہ کو سوٹ کر رہی ہے وہ ضروری نہیں مجھے کرے, جو مجھے سوٹ کری وہ ضروری نہیں طاہر کو کرے. مثال کے طور پہ میں ایگزامپل دے رہی, تو یو نیڈ ٹو بی کیئرفل پلیز. اور اسکن کے معاملات کو سیریس لینا, صحت کے خیر ہر معاملے کو, لیکن اسکن کے معاملات کو لینا سیریس بہت ضروری. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ. کوئی ٹپ آف دا ڈے؟ ٹپ آف دا ڈے ہے ایک کہ اگر آپ اپنی چاہتے ہیں کہ آپ, جو لوگوں کو چاولوں سے بہت ڈر لگتا ہے, حالانکہ چاول ایک سٹیپل ڈائٹ ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں تو ہر بندہ صبح دوپہر چاول کھاتا ہے. چاولوں سے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ چاولوں کو ایک دن پہلے پکا کے فریج میں رکھ دیں اور اس میں کوکونٹ آئل ڈال دیں, تو اس کی 10% تقریباً جو اس کا سٹارچی افیکٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ جی. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی. اسٹے ٹیونڈ. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. اور کیا عمدہ پرفارمنس, طاہر عباس کی آواز میں خوبصورت گانا. ہم نے مری کی بھی سیر کر لی, سوات کی بھی کر لی, ملتان کی, نتھیا گلی رہ گیا بیچ میں. کاغان ہو گیا نا تو ہاں, اچھا کاغان ناران ہو گیا تو نتھیا گلی بھی ہوگی. اچھا,
ऑलराइट जी, और प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ शेफ़ नाजिश भी मौजूद हैं और प्रोग्राम के आगाज़ से मरियम भी मौजूद हैं, और पेंटिंग जो है वो अब अपने फाइनल उस पे पहुंच रही है। ऐसा ये लास्ट सेगमेंट में फिर फाइनल प्रेजेंटेशन हम मरियम दिखाएंगे, आप बनाना शुरू काम करते रहिए। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है। देखिए, मैं ज़रूर खड़े होकर तारुफ कराना चाहूँगी कि जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं या किसी भी काम को या किसी भी चीज़ को या किसी भी एक्टिविटी को जब आप पैशन बना लेते हैं तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। उम्र जो है वो मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ एक ज़हनी कैफियत का नाम है। जब आप अपने आप को यंग समझ रहे होते हैं तो यकीन जाने आपका ब्रेन भी उस तरीके से काम करना शुरू करता है। मेरी ये जो मेहमान शख्सियत हैं, सबसे उम्दा बात इनकी मुझे ये लगती है कि अपने बच्चों की तरबियत इस उम्दगी के साथ करते हुए कि टेनिस में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन ख़ुद भी ही इज़ अ टेनिस प्लेयर। किस उम्दगी के साथ ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया, अपने काम को भी साथ जारी करते हुए और टेनिस को बतौर मेंटोर जो है इसको लेकर बच्चों को भी बताते हुए। सो वी हैव विद अस, और आज हम इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे कि किस तरीके से अपने पैशन को परस्यू किया जा सकता है और बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करना कितना ज़रूरी है ताकि उनकी जहनी नशोनुमा, जिस तरह आज इंटरनेशनल एजुकेशन डे है तो एजुकेशन में ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी बड़ा एक अहम किरदार है। सो वी हैव विद अस, और मैं तारुफ ज़रूर कराते हुए, भाई तलहा वहीद साहब का तो प्रॉपर तरीके से तारुफ होना चाहिए। वी हैव विद अस तलहा वहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच सुंदस वंस अगेन। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। तलहा वहीद साहब इंटरनेशनली अक्लेम्ड पाकिस्तानी टेनिस प्लेयर हैं और जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये मैं इसलिए तारुफ देख के करा रही हूँ कि कहीं लेफ्ट राइट कोई गलती ना हो जाए जी। इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी 59 सर्व्स इन अ मिनट। जी ये इनका रिकॉर्ड है। तलहा साहब, ये जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसके बारे में ज़रा बताते हुए। जी, इस तरह से है कि गिनीज में अगर आप देखें तो बेशुमार रिकॉर्ड्स दुनिया में बनते रहते हैं और ख़ास तौर पर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं इनके ज़्यादा बनते हैं क्योंकि इनके एक अपने सोशल इनके फाइनेंशियल बैरियर्स बड़े कम होते हैं और दे आर मोर फोकस्ड और काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने ज़िंदगी में एक मेरा ज़रूर था एक इरादा कि मैं ज़िंदगी में कोई ऐसा काम ज़रूर करूं जो कि दुनिया पूरी में रिकग्नाइज़ किया जाए। तो मैंने एक दिन ये देखा कि वहाँ पर एक रिकॉर्ड था मैक्सिमम सर्व इन 1 मिनट का टेनिस में, और ये 42 सर्व थी, एक अमेरिकन साहब हैं उन्होंने बनाई थी, और 42 भी अगर आप सोचें तो काफ़ी ज़्यादा 1 मिनट में ना। ठीक, सादा ज़बान में सिर्फ बात करने के लिए बहुत से लोगों को तो शऊर होगा, लेकिन सर्व्स होती क्या हैं, यानी किस तरह से रिकॉर्ड बना? जी, टेनिस की जब टेनिस की गेम स्टार्ट होती है तो वो सर्विस से स्टार्ट होती है, उसको टेनिस सर्व कहते हैं। तो वो तो गेम में होती है, पहले आप टेनिस सर्व करते हैं उसके बाद पॉइंट शुरू हो जाता है, वो एक रूटीन होती है। मगर जब आप 1 मिनट में करते हैं तो आपने रैपिडली बार बार रिपीटेडली करनी होती है। तो उसके लिए डिफरेंट ट्रेनिंग है, वो टेनिस रूटीन टेनिस से बिल्कुल हट करके एक चीज़ है। यानी कि अगर आपने 1 मिनट में 59 सर्व करनी है तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको 1000 सर्व करनी पड़ेंगी। यानी मशीन से जो ये ऑटोमेटिकली बॉल्स आ रही नहीं, बट ये तो मैंने करनी है ना, वो मशीन से तो आप प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। मगर ये कि ये तो ह्यूमन आपने खुद करनी है। और वो 59 सर्व जो मैंने की है वो तमाम की तमाम ठीक भी होनी चाहिए, यानी कि वो प्रॉपरली उस बॉक्स में जाएंगी जिस तरह के उसके जो रूल्स वो तयन किए जाते हैं पहले। और गिनीज का एक बहुत ही ज़बरदस्त इदारा है और बड़ा ट्रांसपेरेंट इदारा है, और ये पूरी की पूरी पहले आप अप्लाई करते हैं, फिर वो आपको एक पूरी गाइडलाइन भिजवाते हैं। उस गाइडलाइंस के अगेंस्ट आपने उसको अटेम्प्ट करना होता है पूरे कैमरास के साथ, जूरीज के साथ, एम्पायर्स के साथ, फिर ये तमाम रिकॉर्ड कंपाइल होकर दोबारा उनके पास जाता है। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं जिसको आपको पास करना होता है। ताहिर, इनके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बात करते हुए आपको भी स्पोर्ट्स का तो शौक होगा ऑब्वियसली। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये जाहिर है, ये एक वही वाली बात है कि कंसिस्टेंसी की गेम है कि वो 49 सर्व्स तो हुई 1 मिनट में, लेकिन उससे पीछे जो इतनी मेहनत थी वो कितनी दफ़ा जाहिर है उन्होंने किया होगा और फिर उस लेवल पे पहुंचे होंगे। तो ये इट्स एन अचीवमेंट। और आपके बच्चे कितने खुश होंगे? जी, बच्चे तुम्हारे आपको तो खैर वो यहाँ पर आपके प्रोग्राम में पहले आ भी चुके हैं। तो मैं बेसिकली जो हमारे तीनों बच्चे कम से कम एक मरतबा नेशनल चैंपियन जरूर है अपनी एज कैटेगरी में। एक्सीलेंट। मगर जो अबू बकर है वो पाकिस्तान नंबर 1 है इस वक्त, नेशनल नंबर 1 अंडर 18, और हम उसको फिर एक तैयारी कर रहे हैं कि हम उसको एक ग्रैंड स्लैम प्लेयर बनाएं और पाकिस्तान के ओलंपिक के वो मेडल लेकर के। दिस इज आवर मिशन स्टेटमेंट। दैट इज अमेजिंग। नाउ बीइंग अ फादर, बीइंग अ टेनिस प्लेयर, बीइंग अ मेंटोर, सर बताइए ना किस तरीके से, और बाप का भी बड़ा एक अहम किरदार होता है। सिर्फ वालिदा को या माँ को हम जो है बच्चे की शख्सियत या तरबियत की हद तक महदूद करते हैं, बट वालिद का भी एक बड़ा अहम किरदार होता है। जी बिल्कुल, मैं वैसे आपने मदर की बात की, मैं समझता हूँ कि मदर का तो बहुत ज़्यादा रोल होता है क्योंकि बच्चे की तरबियत में मैं समझता हूँ कि माँ का बहुत अहम किरदार होता है। और माँ पर इतने ज़्यादा अनड्यू प्रेशर में हम डालते हैं बीइंग अ फादर भी कि इसका भी खाना भी ये वाला चाहिए, इसको इस टाइम सुलाना है, इसकी ड्रेसिंग, वो माँ ने पूरा मैनेज करना होता है। मगर जब आउटडोर की बात करते हैं तो मोस्ट लाइकली ज़्यादा पेरेंट्स जाते हैं साथ में, वालिद का रोल स्टार्ट होता है।
تو جہاں پر ایک میوچل انٹرسٹ سیم ہو جائے باپ اور بیٹے کی تو وہ تھوڑا ایڈیڈ ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے. جس طرح کہ میں بھی اگر ٹینس کھیلتا ہوں اور بیٹا بھی ٹینس کھیلتا ہے تو ہم دونوں کے لیے ایک وہ تھوڑا سا کمفرٹ زون ہو جاتا ہے اور دونوں کو یہ آپس میں سپلیمنٹ کرتے ہیں. تو آپ تو اپنے بیٹے کے ساتھ ہی ابو بکر کے ساتھ ہی کھیلتے رہتے ہوں گے یا باقی بچوں کے ساتھ ہی کچھ آئی ایم شیور شغل میلہ تو لگتا رہتا ہوگا رائٹ؟ جی ہمارا تو کام سے جو ہے نا ویکینڈ تو سارے اسی پہ جاتے ہیں ٹینس پہ, اور روٹین میں بھی ہم ریگولرلی کھیلتے ہیں. اور ہمارا چونکہ یہ بھی ایک جو نارملی پیرنٹس کو ہوتا ہے کہ ان کا جب چونکہ میوچل آف انٹرسٹ اگر سیم نہ ہو تو پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ پیرنٹس بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. تو ہمارے تو بچوں کو یہ گلا ہو سکتے نہیں کیونکہ ہم تو رہتے ہی سیم. آپ تو ساتھ کتنا ٹائم اکٹھے گزارتے ہیں ٹینس کی سب پریپریشن کے لیے یا پریکٹس کے لیے؟ جی ابو بکر جو پروفیشنل ابو بکر کے زیادہ کھیلتا ہے وہ تو صبح جاتا ہے, پھر اس کے اپنے سیشنز ہوتے ہیں, پھر شام میں ہم کمپائل ہوتے ہیں. میں 2 سے 3 گھنٹے شام کا کرتا ہوں اپنے آفس کے بعد. میں بیسیکلی گو پیٹرولیم میں ایز اے برانڈ ایمبیسڈر کام کر رہا ہوں, تو وہ مجھے تھوڑا ٹائم دے دیتے ہیں کہ آئی کین گو اینڈ آئی کین پلے. تو میں 3 گھنٹے 2 سے 3, لیکن ابو بکر 6 سے 7 گھنٹے. تو ٹینس کورٹ پہ آپ ایک والد ہوتے ہیں یا ٹینس پلیئر ہوتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے ٹینس پلیئر ہوتے ہوں گے, ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ جی جب کمپٹیشن پڑ جائے پھر تو آپس میں بڑی دیکھا کوئی انٹرسٹنگ واقعہ ایسا کبھی ہوا ہو؟ جی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نا, حالانکہ ہم ظاہری بات ہے کہ ایک فرینڈلی ماحول میں میچز ہوتے ہیں, مگر جب میچز ہوتے ہیں ٹائم کبھی اس میں ایک ٹینشن بن جاتی ہے. تو اس وقت تھوڑا سا جو وہ باپ کا ایک ہوتا ہے نا کہ ایک روب دبدبا وہ تھوڑا کم ہوتا ہے اس وقت کیونکہ ناؤ یو آر ان دا کمپٹیشن. مگر یہ کہ جب ونس یو ہیو شیک ہینڈ تو پھر وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. کبھی غصے کی گھوری کرائی کہ نہیں؟ غصے کی گھوریاں امی ابو کی بڑی مشہور ہیں بھائی, ایسا ہی ہے کہ نہیں ڈالا؟ بتائیں نا. میں ویسے نا میں بائی اینڈ لارج کی وجہ سے نظر نہیں آتا ہوگا ان کو. میں کافی فرینڈلی ہوں کافی زیادہ, اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں خود بھی اسپورٹس کو سمجھتا ہوں تو اس لیے ہماری ذرا یہ والا معاملہ کم ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ ضرور بات کرتے ہوئے میرے والد ہمیشہ کہتے ہیں, اور میں خود بھی چونکہ اسکول میں آئی واز اسپورٹس کیپٹن اور کینیڈ کالج میں بھی اسپورٹس میں ہمیشہ سے, کہ جو اسپورٹس پرسن ہوتا ہے خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کا کانفیڈنس کچھ اور ہوتا ہے, اور اکیڈیمکس میں جو بچے ہوتے ہیں ان کا اچھی بات ہے کہ وہ اے گریڈرز ہیں ایوری تھنگ, لیکن جو اسپورٹس پرسنالٹیز ہوتے ہیں, جو بچیاں فزیکل ایکٹیویٹی میں اپنا آپ انگیج رکھتے ہیں, ان کا کانفیڈنس سب پھر پریکٹیکل لائف میں بھی نظر آتا ہے. وڈ یو اگری؟ جی بالکل, کیونکہ دیکھیں ابھی آپ بھی کیونکہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی میں بھی ایکٹیو تھے, بھی آپ نے بتا بھی رہی تھی, تو دیکھیں آپ نے وہ بھی ایک پرفارمنس ہے, وہی اسپورٹس کرنا بھی ایک پرفارمنس ہے. آپ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں, وہ پریشرز کو آپ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اب تو خیر اس کے بعد انٹرویو, پری انٹرویو اینڈ آفٹر انٹرویو کافی زیادہ ہیں, تو یہ آپس میں کافی چیزیں انٹر لنک ہیں, اور کانفیڈنس کے بغیر اچھا اسپورٹس مین نہیں بن سکتا, اور اچھا اسپورٹس مین آٹومیٹکلی اس کا کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے. بالکل. طلحہ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ کتنا ضروری ہے کہ اسپورٹس کے اندر بھی بچوں کو طاہر کرنا چاہیے؟ دیکھیں بہت ساری وہی والی بات ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ بھی بتا رہی تھی کہ ہارمونز کی گیم ہوتی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ بہت سارے ایسے کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں جو ویسے پاسبل ہی نہیں ہوتے. تو آپ جب کھیلتے ہیں تو آپ سٹریس آپ کا ریلیف ہوتا ہے, اور کانفیڈنس, کیونکہ اسپورٹس کے لوگوں کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ ایک نارمل بندے سے زیادہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے فزیکل ایکٹیویٹی تو ایک لائف پارٹ ہے. اگر آپ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ڈیلی بیسس پہ کوئی, تو ویسے ہی سیڈنس سی فیل ہوتی ہے. اگریڈ. کہ جیسے کچھ نہیں ہو رہا لائف میں. بالکل, دے گڈ ہارمونز, ہیپی ہارمونز ہیں. دیٹ از. آپ گروئنگ اپ کون سے اسپورٹس میں رہے؟ لڑکوں کا زیادہ کرکٹ کی طرف ہی ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ ہی. میں بیسیکلی میں نے تائیکوانڈو کیا 4 سال جی, اور میں 11 چیمپئن شپس بھی لڑی ہوں اس کی. ایکسلنٹ جی, اور اس کے علاوہ میں کرکٹ بھی کھیلتا تھا, والی بال کھیلتا تھا. اگر کسی کو مارنا ہو تو پھر آپ کو بلایا جا سکتا ہے. اب تو کوئی پتہ نہیں کیونکہ اب سنگر ہو گئے ہیں, تو سنگر جو ہے وہ مار کٹائی میں تھوڑے. اچھا نہیں, وہ سنگر کیا مطلب انسان ہوتے ہیں بھائی. وہ بس پھر تھوڑا گانا بجانا تھوڑا ذرا سینسٹیو کام ہے نا, تو گائک نازک ہو جاتے ہیں. اگریڈ, حساس ہوتا ہے. بالکل صحیح, کریٹیو انسان. لیکن دیٹ از اے گڈ تھنگ. سر یہ ضرور بات کرتے ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا جو ہے اسپورٹس کی طرف رجحان تو ہے, لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی, اور وہ بھی ضروری ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچ کرنے کے لیے بچوں کو بھی, اینڈ یور کڈز مسٹ بی obviously اس فیز سے گزر رہے ہوں گے. کس طریقے سے بیلنس لایا جا سکتا ہے کہ اسپورٹس بھی کرتے رہیں, پڑھائی بھی کرتے رہیں, لیکن صرف انڈور ایکٹیویٹیز کی حد تک بچوں کو نہ محدود رکھیں؟ جی میں نا ہر تقریباً انٹرویو میں یہ بات ضرور ہوتی ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں کو نا ڈیفینیٹلی آپ کوئی بھی گیم ہفتے میں 1 دن یا 2 دن ضرور ان کو سیٹ آؤٹ کرائیں. اگریڈ. اچھا اسکرین ٹائم بڑھ گیا, اور یہ اس کو آپ آل آف سڈن اسکرین ٹائم آپ سے لے نہیں سکتے آپ کے, یہ اٹس ناٹ پاسبل. اب ایز آف ٹوڈے پاسبل نہیں, آگے چل کے مزید بڑھ جائے گا.
تو ویک میں ایٹ لیسٹ ٹوائس اے ویک, اور اس کے جتنا آپ اسٹریچ کر سکیں کریں. اور ضروری نہیں کہ ٹینس کی بات ہو رہی ہے ابھی, آپ یو کین پلے اینی اسپورٹس, اور اگر اسپورٹس نہیں بھی کر سکتے ٹریک پر لے جائیں, کچھ ان کو واک کریں, کچھ ان کو تھوڑا سا پارک میں لے جائیں, مگر ضرور ضرور پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی ضرور ہو. بالکل, یہ بہت ضروری چیز. ہمیں تو یاد پڑتا ہے بچپن میں ہمارے, obviously دور کی بات بھی ہے, ہم تو یاد ہی نہیں پڑتا کہ گھر میں بیٹھا کرتے تھے. وی یوز ٹو فٹ بال ہو گیا, نیٹ بال ہو گیا, بیس بال ہو گیا, تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوتا. اور ہمارے زمانے میں جو گیمز کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, اب وہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ کوئی کر لو, کیرم بورڈ کھیل لو, کوئی تھوڑی سی لوڈو کھیل لو. اب تو ایون پیرنٹس آر ہیپی کہ اگر ان کے بچے وہ بھی کھیل لیں. اچھا, وہ لوڈو کے اپوزٹ مریم ایک وہ سانپ سیڑھی والی بڑی زہریلی گیم تھی بھائی, اتنی زہریلی, اوپر پہنچتے تھے ٹک کر کے سانپ جو ہے نیچے لے آئے. یاد ہے آپ کو مریم کہ نہیں؟ جی بالکل یاد ہے, بہت کھیلی ہوئی ہے بچپن میں. کھیلی ہوئی ہے, جیتی بھی ہو کہ ہاری بھی ہو؟ کبھی جیت جاتے تھے, کبھی ہار بھی جاتے تھے. میں تو جب ہارنے لگتی تھی میں بھاگ جاتی تھی کہ امی بلا رہی ہیں, حالانکہ امی کوئی بلاتی بلوتی نہیں تھی. مجھے باقاعدہ وہ جو ہے نا اس کے ڈرونی خواب آتے تھے, وہ لوڈو کے پیچھے ہوتی ہے, ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اور خاص طور پر 99 والا اسنیک بہت ڈینجرس, 99 والا وہ آپ کو منزل سے دوبارہ پیچھے وہ نیچے لاتا تھا, لاتا بھی نیچے تھا, اٹھا کر کے. توبہ بھائی, فونڈ میموریز. یہ بچوں کو ضرور کھلائیے خواتین و حضرات, یہ گیمز یہ بڑی ضروری ہوتی ہے. یہ ایکٹیویٹیز کم ہوتی ہیں لیکن ایک فیملی کے ساتھ بانڈنگ کا ایک ذریعہ ہوتی ہے. سر مجھے یاد ہے اسی طرح ہی ہم کزنز ہوتے تھے, بڑوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے, تو آپس میں ایک کتاسس بھی ہو جاتا ہے اس طرح. جی بہت. دیکھیں یہ جو ایک سپورٹس ہے نا, یہ بیسیکلی بہت زیادہ ایک برج ہے جو بٹوین جو ایج کا, جس میں کہ اس میں کوئی رہتا نہیں. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ باپ اور بیٹا بھی کھیل رہا ہوتا ہے, تو ایٹ ٹائم وہ فرینڈز ہوتے ہیں, ان کو یاد نہیں ہوتا کہ ابھی اس وقت وہ والا کیا مقام ہے. تو یہ بہت ضروری ہے, اور اس میں آپ کی نا ایک کمفرٹ لیول بہت ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور سویٹنگ جو سی ہے یہ بچوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے, اس کو بہت سمجھنے کی بات ہے. اگریڈ. طلحہ صاحب, نا آپ نے یہ بیریئر جو ہے یہ ایج لمٹ کا یہ کم کیا, ختم کیا, obviously کہ ایج از جسٹ اے نمبر. آپ نے پروفیشنلی ٹینس کو آپٹ کرتے ہوئے پاکستان کی نمائندگی بھی آپ کر رہے ہیں. سو ایج از اگین فار اے اسپورٹس پرسنالٹی یا کوئی بھی زندگی کا کام کرنا ہو تو عمر کی تو کوئی قید نہیں ہے, رائٹ؟ جی یہ میں اپنے, اور آپ کو لوگ کہتے بھی ہوں گے یا کبھی یہ بھی شروع میں ہوا کہ بھئی تم کیوں اس عمر کے حصے میں, اللہ نہ کرے یہ نہیں کہ کوئی عمر زیادہ, لیکن ایک obviously ایک میچور ایج ہوتی ہے, یو ہیو کڈز آف یور اون ایز ویل جو کھیل رہے ہیں. جی بالکل. لیکن میں بتاؤں کہ یہ جو میرا ریکارڈ بنا, یہ بنا ایٹ دی ایج آف 47, اور یہ ایک بہت بڑی انسپائریشن فار دی ہول کنٹری, فار دی ہول نیشن. کے یار دیکھیں کسی ٹائم پر بھی آپ نے گیو اپ نہیں کرنا, اینڈ یو کین ڈو ونڈرز ان یور لائف. ابھی تو میں نے اسٹارٹ کیا, اور میں ابھی بھی میں اس پر پوری طرح سے میں فوکسڈ ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید ہم ریکارڈ اس کو بنائیں گے. اور کوئی ریکارڈ کا آپ نے سوچا ہے؟ جی بالکل, میں بھی خود بھی بناؤں گا, اور ہم ینگسٹر سے بھی انشاءاللہ اٹیمپٹ کروائیں گے. اور انشاءاللہ پاکستان میں میرا یہ پلان ہے کہ ہم ہر سال میں کم از کم ایک ریکارڈ پاکستان کے لیے ضرور لے کر. بالکل صحیح. آپ کی بیگم کتنا آپ سے امپریس ہوتی ہیں؟ آٹوگراف لیا آپ کا کہ نہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے, یا آپ نے ان کا لیا آٹوگراف؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پوری فیملی ہے, اس میں جو جتنی بھی ہماری اسپورٹس ایکٹیویٹی ہوتی ہے, مسز میری کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے. کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بتایا, بچوں کو مینج کرنا, اور پھر لیوریج اگر آپ کو گھر سے ہی نہ ملے تو کافی زیادہ پھر آپ کی جو ہے نا وہ جو ایکسپرٹیز ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ دب جاتی ہے. یہ بیگم کے ڈر یا خوف سے کہہ رہے ہیں یا ان کی محبت میں کہہ رہے ہیں؟ جی ڈر سے. آپ دیکھ لیں خواتینوں سے میں پہنچ جاتی ہوں, کیونکہ آپ نے دوسری والی آپشن ماننی نہیں تھی, تو میں نے پہلے ہی سرنڈر کر دیا. جی میں اور ہماری پینل پہ آنا میں ہم پہنچ جاتے ہیں جڑ تک. Alright, I love your sense of humor, sir. That's amazing. کیونکہ یہ آپ سے پہلا انٹرویو تھوڑی ہے میرا. ایسا ہی, ایسے گھر والی بات ہے یہ تو آپ کے ساتھ. طلحہ صاحب یہ ضرور بات کرتے ہوئے نا, ٹینس جو ہے دیٹس I mean sir, آئی کانٹیکٹ بھی ہے, فزیکل اسٹرینتھ, فزیکل ٹریننگ بھی. جو بچے ٹینس کو آپٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا جو پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں میں ٹینس کا پوٹینشیل ہے, تو کتنی اسٹرینتھ ٹریننگ کی ضرورت ہے, ڈائٹ کیا ہونی چاہیے, کوئی ٹپس دینا چاہیں؟ جی یہ اس میں بہت ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے اسرٹین کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا بچے کا کتنا پوٹینشیل ہے. ہمارے یہاں ایک بہت جو غلط, ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ فار انسٹنس میں نے اپنا بچہ ٹینس میں ڈال دیا, تو اب وہ دنیا میں اس میں ٹیلنٹ تھا یا نہیں تھا, تو میں کہوں اب میں نے اس کو نمبر 1 پر ہی دیکھنا. یہی والی بیس ہم اپنے پڑھائی میں بچوں سے بھی کرتے ہیں. ایٹ ٹائم جب بچوں کو ہم اسٹڈیز کے لیے بھجواتے ہیں, اس کو بھی ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر انجینئر سے کم ہم اس کو سیٹلمنٹ نہیں کرتے. حالانکہ تمام بچوں میں ڈفرینٹ ٹیلنٹس ہوتے ہیں. اس ٹیلنٹ کو اسرٹین کرنے کی اس کو وہ پیرنٹ کی پرائمری ذمہ داری ہے کہ رائٹ پرسن آن دا رائٹ جاب ہو. اور اس میں یہ کہ پھر جو بچہ اتنی انڈیورنس کر سکتا ہے, جس میں اتنا اسٹیمنا ہے, جس میں اتنی برداشت ہے, وہی وہاں جا سکتا ہے نا. ابھی ہم یہ اب دیکھیں کہ -12 سے لے کر +45 تک ابوبکر یا میرا کوئی بھی جو پروفیشنل پلیئر ہیں وہ کھیلتے ہیں, تو کیا اتنی انڈیورنس کسی بچے میں
اتنی ہے, تو وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر پھر ڈائٹ کا جس نے ہم نے کہا ایک پورا پلان ہے, وہ ہم لکی ہیں کہ میرے والد صاحب اس کے دادا ابو وہ کافی زیادہ دیکھتے ہیں, میری دادا اچھا پھر تو جی, تو اس وجہ سے وہ پھر ڈائٹ کو کافی زیادہ اس میں ہم اس کو مینیج کر لیتے ہیں, کیونکہ اگر میرے ابو کافی ہی از کرنل ریٹائرڈ اور ساتھ میں وہ ڈاکٹر بھی ہیں, تو کافی زیادہ وہ پھر یہ والا مینیج کر پھر تو ڈسپلن تو آپ کے گھر میں ہوگا موجود. جی بہت زیادہ. اور میں نے دیکھا ہے کہ جن کی زندگی میں ڈسپلن ہوتا ہے نا, پنکچوالٹی ہوتی ہے, ہر کام خود ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ سے بھی زیادہ ڈسپلن میٹر کرتا ہے. بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ ویسٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی لائف میں کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا. تو یہ تو میں تو خود سپورٹس سے, کیونکہ میری وائف جو ہے وہ پاکستان ہاکی ٹیم کی وائس کیپٹن. بھائی کیا باتیں پتہ چل رہی ہیں آپ کے بارے میں. تو میرا تو جو ہے وہ ڈرتا بھی رہتا ہوں کیونکہ ہاکی ہے تو کوئی غلطی بھی نہیں کر سکتے گھر میں, ظاہر ہے وہ ہاکی ہے تو پڑھیے مار. بھائی کیا ہو رہا ہے یہ. تو سپورٹس والے لوگوں سے میرا تو بہت گہرا رشتہ ہے. ڈر کے آپ بیٹھے ہوئے, میں ہمیشہ سے ان کو بریک میں کہہ رہی ہوں ذرا آرام سے بیٹھے. اچھا ڈر کے وہ ڈر خوف میں بیٹھ, نہیں آپ کی بہن ہے سامنے موجود, آپ ٹینشن نہ لیں. میں بھی ہوں اسپورٹس پرسنالٹی, اگر بھابھی ہیں تو پھر کیا بات ہے, ہم بھی ہیں ادھر موجود. آپ کی بیگم ہاکی کھیلتی ہیں؟ جی ابھی بھی کھیل رہی ہیں؟ جی, یہ 2023 کے ایشیا کپ میں تھائی لینڈ میں انہوں نے ایز اے وائس کیپٹن ریپرزینٹ کیا تھا. کراچی کی کیپٹن ہیں وہ, ویسے سندھ سے ہیں. ایکسلنٹ. کیا نام کیا ہے جی آپ؟ تو دعا خالد خان. دعا جی کو تو پھر ہمیں پروگرام میں بلانا پڑے گا. آپ تو آہستہ آہستہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں. ابھی تو مجھے ایم اے فلسفی نہیں ہضم ہو رہا تھا, تو یہ بات پتہ چل گئی. آگے بھی کوئی بھائی کوئی چیز ایسی ہے تو بتا دیں گے. نہیں بس آہستہ آہستہ نا, پیپر پہ لکھ کر بتا دیجیے گا, بعد میں بتائیں گے. نہیں بٹ یہ دیٹس امیزنگ, اٹس ہیٹس آف ٹو یو جی, کہ پڑھائی کو, اور یہ ضرور ہے بات کرتے ہوئے کہ پڑھائی کو مکمل کر کے پھر آپ نے سنگنگ کے پروفیشن کو بھی آپٹ کیا. کتنا ضروری ہے یہ میں آپ سے بھی سر ضرور بات کروں گی کہ بچے بچیاں کہتے ہیں ہم نے سنگنگ کرنی ہے, ایکٹنگ کرنی ہے یا ہوسٹنگ میں آنا ہے, لیکن پڑھائی اس طریقے سے مکمل نہیں کرتے, تو کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے پاکستان جیسے سوسائٹی کے اندر, کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی انڈسٹری اس طرح سے اسٹیبلش نہیں ہے, تو اگر آپ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں کو خود سے مینیج کر لیتے ہیں. کیونکہ اب اگر ایک بندہ لائک وہ ایجوکیٹڈ ہے تو وہ بہت ساری چیزوں میں, کیونکہ یہ دور آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا, شارٹ میڈیم ایپس کا دور ہے, تو آپ جب ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں تو آپ اپنے لیے بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. آپ کو کسی انسٹیٹیوٹ کی اس طرح سے ہیلپ کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ خود ایک انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں. اب جیسے میں خود لکھ بھی سکتا ہوں, کمپوز بھی کر سکتا ہوں, پھر میں نے میوزک ڈسٹریبیوشن سیکھی, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ہاں یہ ایجوکیشن کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ایڈ آن ہوئی ہیں میرے میوزک کے اندر. اگر میرا ایجوکیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوتا اور میرا یہ اکیڈمک بیک گراؤنڈ نہ ہوتا تو بہت ساری چیزیں شاید میں مس کر جاتا. بالکل ٹھیک. بٹ the way you talk ماشاءاللہ سے, جس عمدگی کے ساتھ, جس کلیئرٹی کے ساتھ, وہ آپ کی تربیت اور تعلیم, یہ دونوں چیزیں ماشاءاللہ نظر آئیں. جیتے رہیے, خوش رہیے. اچھا سر, نا ضرور یہ بات کرتے ہوئے, انٹرنیشنلی ٹینس میں پاکستان کی تو ہے رینکنگ, لیکن اور کون کون سی ممالک ہیں جن میں آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ پوٹینشیل ہے ویسٹ میں؟ ویسٹ ایشیا میں تو ہمارے جتنے بھی ہیں نا, ہم بیسیکلی پاکستان ساؤتھ ایشیا میں آتے ہیں, تو ساؤتھ ایشیا جب بھی ہمارے ٹورنامنٹ سٹارٹ ہوتے ہیں, یہ سٹارٹیڈ فرام ساؤتھ ایشیا. سب سے پہلے اپنے ساؤتھ ایشیا ریجن جیتنا ہوتا ہے. لیکلی یہ ہمارے یہ ابو بکر وغیرہ کی ٹیم تھی انڈر 12 میں, تو یہ انہوں نے ساؤتھ ایشیا جیتا. انڈیا کو پہلی دفعہ انہوں نے ہرایا تھا بچوں نے, وہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا. پھر اس کے بعد مین ایشیا کے لیے گئے تھے, وہاں بھی گولڈ میڈل ہے. اور آپ ساتھ ساتھ جاتے ہیں؟ جی پہلے تو میں ساتھ جاتا تھا, اب تھوڑا سا اس کو ہم نے ساتھ ٹیم کے ساتھ بھجوانا شروع کیا. تو وہ ایک کہ ہر ملک کے اندر اپنا اپنا پوٹینشیل ہے, اور یہ سارے کے سارے اپنی تگودو کر رہے ہیں. مگر یورپ اور یا امریکہ وغیرہ میں تھوڑا زیادہ ہے, کیونکہ ان کے پاس زیادہ مواقع ہیں کھیلنے کے. ہمارے لیے یہ کہ ہم یہاں سے لاکھوں روپے لگا کر جاتے ہیں, تو جا کر ایک ٹورنامنٹ میں سٹارٹ, وہ گھر سے آؤٹ کر آتے ہیں کیونکہ وہاں پر وہ زیادہ ڈیولپ ہو چکا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان یا ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے, یا جو ابھی ممالک جو ہمارے جو اس طرح سے ٹینس میں گرون اپ نیشنز نہیں ہیں, تو ان کے لیے تھوڑا سا یہ کافی زیادہ کہ کافی ایکسپینس آ جاتا ہے اس کے. بالکل. لیکن میں نے یہ ضرور چیز دیکھی ہے پازیٹیوٹی ناؤ کہ وین وی ور گروئنگ اپ سے اب تک کہ بہت شعور بیدار ہوا ہے, اور بالخصوص بچیاں بھی ٹینس کی فیلڈ کے اندر اور ٹینس کے اسپورٹس کے اندر آ رہی ہیں. دیٹ از اے ویری پازیٹیو تھنگ. سر تھینک یو سو مچ. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آل دا ویری بیسٹ, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, آپ کی بیگم کے لیے بہت ساری دعائیں. جیتے رہیے خوش. تھینک یو سو مچ. آل دا ویری بیسٹ. جی خواتین حضرات, بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, لیکن ہمارے ساتھ ایم اے فلسفی کے پنجاب یونیورسٹی کے چشم و چراغ موجود ہیں. ان کے تو بڑے چھپے ٹیلنٹس ہیں جی, لیکن ایک ایسا ٹیلنٹ جو آپ کو بہت پسند ہے وہ ہے سنگنگ کا. بہت ساری کلیپ میں آ جائے گا طیبہ.
जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और यकीन जाने, इफ़ यू ट्रस्ट मी, तो ये इतने मज़े की खुशबू आ रही है। नाजिश ने जो खाना बनाया है, अमेजिंग प्रेजेंटेशन, जल्दी से बताइएगा। अच्छा, सीख कबाब रेगुलर जिस तरह हम सीख कबाब बनाते हैं हमेशा उसकी रेसिपी बताई जाती है। आप उसको लाइक आपके घर अगर बारबेक्यू भी है तो आप बाद में कबाब बच जाते हैं जो उसको फ्रीज़ कर देते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। तो उसके लिए ये करना, आपने वेजिटेबल्स होते करनी। वेजिटेबल में क्या होता है, पोटैटो, कैरेट, अनियन, टमाटर, ठीक है, जो भी आपकी पसंद की वेजिटेबल, उन्हें जो हार्ड वेजिटेबल है उनको हल्का सा ब्लांच कर लेना है। उसके बाद आपने हरी प्याज, ठीक है, और उसके साथ ज़ीरा और सूखा धनिया, इसको सौते करना हल्के से बटर या ऑयल में। उसके बाद आपने वेजिटेबल्स ऐड करनी है और जो सीख कबाब होंगे आपने वो ऐड करके उसके ऊपर सिजलिंग करनी है, जैसे ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और मैंने हल्का सा ज़ातर पाउडर वगैरह जो भी है, या हल्का सा आपके पास कोई भी स्पाइस लाइक फ्राइज मसाला, ठीक है, आप उसको ऐड करके उसको टॉस करें, हरा धनिया डालें और उसको सर्व कर दें। कमाल। इसको आप पराठे के साथ, रैप के साथ, सैंडविच के साथ, किसी के साथ भी ले सकते हैं, विदाउट किसी चीज़ के साथ। मैं तो मेरे ख्याल में इसी तरह इसको खाना पसंद करूंगी। आप इसको ये देखिए कि खड़ा खड़ा सारा कुछ है, जो सब्जियां हैं वो जिस तरह बिल्कुल गली हुई नहीं है, सौटे हुई हैं, तो दैट इज वेल डन जी, वेल डन। अच्छा जी ख़वातीन ज़ात, प्रोग्राम के आगाज़ से मरियम भी हमारे साथ मौजूद हैं पेंटिंग के सेगमेंट में। ताहिर अब्बास की आवाज़ में खूबसूरत गाने भी सुन रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है भाई हमारी तो मेंटोर हैं, और जो एक माँ होती है वो तो असल में माँ की गोद ही पहली दर्सगाह होती है। और जब हम मैडम समीना अमजद साहिबा की बात करते हैं तो अरफा करीम की वालदा, और अरफा, अल्लाह ताला ने अरफा को इतनी इज़्ज़त से नवाजा कि आज भी और रहती दुनिया तक अरफा को एक मेंटोर के तौर पे, एक ट्रेंड सेटर, पाकिस्तान का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पे कम उम्र में नाम रोशन करते हुए वो उनकी लेगेसी को, अच्छा देखें ख़वातीन ज़ात, माँ बाप की लेगेसी को औलाद लेकर आगे बढ़ रही होती है, लेकिन अरफा के केस में अल्लाह ताला ने इतना करम अरफा पे किया कि अरफा करीम की लेगेसी उनकी वालदा और वालिद साहब अपने ख़ास अंदाज से लेकर आगे बढ़े। वी आर वेरी ऑनर्ड, वी हैव विद अस द मदर ऑफ अरफा करीम, समीना अमजद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू एज ऑलवेज। आप इंट्रोडक्शन इतना प्यारा करवाती हैं कि बंदा खो ही जाता है सुनने में। आपका बहुत शुक्रिया आपकी इज़्ज़त का। आपका प्यार, और आपकी आंखों में वो शफ़क़त, मोहब्बत, अपनायत नज़र आती है कि मैं बड़े मान से जब आप आती हैं, मेरा यकीन जाने हम सब का दिल खुश हो जाता है। थैंक यू सो मच। आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, अरफा करीम फाउंडेशन भी चला रही हैं, बच्चों की काउंसलिंग, बड़ों की भी काउंसलिंग कर रही हैं। थैंक यू सो मच मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन ज़ात, प्रोग्राम के आगाज़ में भी मैंने जिक्र किया था कि आज पूरी दुनिया में एजुकेशन का डे मनाया जा रहा है। और मैडम, हम जब तालीम की बात करते हैं तो तालीम अकेली नहीं होती किसी भी बच्चे या इंसान की शख्सियत को मुकम्मल करने में, तालीम और तरबियत। बिल्कुल, आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट, ये एक सवाल आपने किया है कि तालीम और तरबियत कि इन दोनों का जोड़। सबसे पहली बात तो मैं करना चाहूँगी यहाँ पे कि तालीम जो है, एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, हम अपने बच्चों को जो रवायती हमारा निज़ाम चल रहा है तालीम का, क्या वो ठीक है? क्या हमने उसमें से ये चीज़ सीखी है कि दुनिया के साथ अपने बच्चों को, जब हम कहते हैं ग्लोबल वर्ल्ड बन गया है, वन क्लिक पे सारी दुनिया आपके सामने है, तो क्या कर रहे हैं हम ऐसा? अभी भी मुझे वो बैग्स बच्चों के दिखने में मिलते हैं, अभी भी टीचर्स उस तरह स्ट्रेस्ड मिलती हैं, पेरेंट्स परेशान मिलते हैं, समझ नहीं आती माँ बाप क्या चाहते हैं, टीचर्स क्या कर रहे हैं और हमारा बच्चा क्या बन रहा है। तरबियत कंप्रोमाइज़ हो रही है। मैं समझती हूँ कि इसमें 2-3 बातें हैं कि तरबियत हमारी कंप्रोमाइज़ हो क्यों रही है। सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमारा महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसमें हमारे दोनों पेरेंट्स को वर्किंग पेरेंट्स बनना पड़ रहा है। ठीक है। अब इसमें पेरेंटिंग आपकी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। अच्छा, नो डाउट कि चलें हो गई, उसका सबसे पहले जो पुराने ज़माने का एक बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम था, जॉइंट फैमिली सिस्टम जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल, वहाँ पे दादी दादा फुप्पो चाचा चाची कोई ना कोई ऐसा रिलेशन होता था कि आपको फिक्र नहीं होती थी कि बच्चा सेफ हैंड में है, आप सेटिस्फाइड होते थे। अभी ये कि हर बंदा तो अकेला हो गया है। अब आईटी की जब बात अब करते हैं तो अरफा इज़ एन आइकॉन फॉर द आईटी। ट्रू। तो दुनिया में पहचान है कि उसने एम्पावर किया उन लड़कियों को, उस यूथ को जो कि हमारी 70% हमें पता पॉपुलेशन रूरल एरिया में है। उसने सोचा था, मैं अक्सर लोग बच्चों को सिखाती हूँ कि बेटा ख्वाब सब देखते हैं, ख्वाब अरफा ने भी देखा लेकिन अपने बारे में नहीं, अरफा ने कौम के बारे में देखा कि इस यूथ को मैं इनेबल करूँगी थ्रू आईटी।
اور آپ کے سامنے ہے کہ آئی ٹی نے کس طریقے سے انقلاب لایا ہے. لیکن یہاں پہ ساتھ ساتھ جو اب مجھے چیز نظر آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ بچے اکیلے ہو گئے ہیں. اپنا کمرہ، اپنے گیجٹس، اپنا لیپ ٹاپ، انہیں ریلیشنز نبھانا نہیں آ رہا، بیلنس کرنا نہیں آ رہا، ماں باپ کے ساتھ ان کی رسپانسبلٹیز، ہیلتھ کمپرومائز ہو رہی ہے. میڈم آئی کانٹیکٹ نہیں ہے، وہ اس طریقے سے کتھاسس یا کمیونیکیشن گیپ. اب اس کا حل کیا ہے میڈم؟ یہ تو ہو گیا، دیکھیں مسئلہ تو ہے. اس کا مسئلے کا حل سب سے جو مجھے اچھا نظر آتا ہے نا، جو میں خود بھی پریکٹس کرتی Because آپ ہوں، کاؤنسل بھی کرتی ہیں تو ہاں وہ کونسل بھی کرتی ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ انگیج نہیں کرتے اپنے بچوں ٹھیک ہے. کو. مثال آپ کے چھوڑ طور پہ دیتے ہیں کیسے؟ اچھا وہ نہیں آیا، چلے کوئی بات نہیں، بزی ہوگا. نہیں، یہ سوچ لینا کہ وہ بزی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ لگے رہیں آپ. بے شک آپ نے گھر میں ہیں، آپ اس کو کہیں میں نے پیاز ہے تمہارے لیے یہ بنایا، جلدی آؤ، کدھر ہو، کام بعد میں کر لینا، بریک دو. اس کو وہ چیز آپ کی طرف کھینچنے والی کوئی چیز چاہیے، بالکل وہ صحیح، نہیں ہوتی. بالکل صحیح. انگیجمنٹ کی بات کریں گے، Engagement بچوں کو کی. کیسے انگیج کیا جا سکتا ہے، کمیونیکیشن گیپ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، مزید اس پہ بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ. الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہوں. لاسٹ سیگمنٹ ہے پروگرام کے آغاز سے. شیف نازش بھی موجود ہیں، طاہر صاحب موجود ہیں، ان کی آواز میں خوبصورت گانے ہم سن رہے ہیں. اور میڈم سمینہ امجد صاحبہ، شی از اے ریناؤنڈ ایجوکیشنسٹ، عرفہ کریم کی والدہ ہیں اور عرفہ کے خواب کو اپنے انداز سے آگے لے کر بڑھ رہی ہیں اور ان کو بھی ہم نے دعوت دی ہوئی ہے. اور مریم نے پینٹنگ سیگمنٹ میں یا پینٹنگ کارنر میں پینٹنگ کو مکمل کر لیا. اور آج کی جو تھیم ہے، آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں ورلڈ ایجوکیشن ڈے، انٹرنیشنل ایجوکیشن ڈے منایا جا رہا ہے. جی مریم. جی بالکل. تو اس کے حوالے سے میں نے آج بک پینٹ کی ہے اور بک کے ساتھ میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایجوکیشن کس طرح سے آپ کو گرو کرتی ہے، کس طرح سے آپ کی زندگی بہتر بناتی ہے. اور اس کے اوپر ایک میں چھوٹا سا کوٹ جلدی سے بتانا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن ان دا ورلڈ. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوٹیشن ہے اور اس میں ہی میری ساری پینٹنگ کا جو ایک میننگ ہے نا وہ ڈسکرائب نچوڑ نکل آتا ہے. طاہر بھائی آپ نے ایم اے فلسفی کی، آپ بھی ٹکر پہ سنائیں کسی ایرسٹوٹل کی یا سقراط کی سنائیں ایجوکیشن کے اوپر. اگر مریم نے سنائی ہے تو آپ بھی سنا سکتے ہیں. چلیے ٹائم دے دیتی ہوں آپ کو اگر ابھی یاد. ہاں جی، مجھے یاد تو نہیں ہوتی اس طرح سے کوٹیشنز. یہ یہ ایک الگ فن ہے. ہاں یہ ایک الگ چیزوں کا. اچھا جی میڈم، پینٹنگ کی بھی بات کرتے ہوئے نا اوور ٹو یو. دیکھیں پینٹنگ کی جہاں تک بات ہے، وہ بک کی بات کر رہی تھی تو میرے ذہن میں فوراً یہ آ رہا تھا کہ پہلے جو دور میں نا بچوں کو جیسا عرفہ بھی کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا تھا. اچھا اس میں سے وہ ساری بک پڑھتے تھے اور وہ کچھ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو ان کو شاید نہیں بھی چاہیے ہوتی تھیں، لیکن ان کا نالج امپروو ہوتا تھا، ان کی وکیبلری امپروو ہوتی تھی، ان کی سینٹینس میکنگ بہت اچھی ہوتی تھی. ابھی کے دور میں آپ دیکھیں شارٹ کٹس لگاتے ہیں بچے، پتہ نہیں کون کس کو دھوکہ دے رہا ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. آئی واش کرتے ہیں بچے، وہ بھی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. پہلے سیدھی سیدھی سی ایجوکیشن تھی، اس کے اندر آئی ٹی نے نو ڈاؤٹ کہ بہت بڑا رول ہے آئی ٹی کا، لیکن اس کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. اگریڈ. کہ ہم جب بیلنس نہیں کر پاتے اور بچے جو ہمارے ان کو جو سوشل کوشنٹ ہے ان کا، ان کو رشتے نبھانے نہیں آ رہے، ان کو شادیوں میں پرابلم ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی، ٹائم نہیں دے رہے، گھر میں ماحول وہ نہیں بن پا رہا، یہ سارے پرابلمز ان کو ہمیں ہر حال میں ان کو حل کرنا ہی ہے. بالکل اور صحیح. اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ انگیج کریں. انگیج، بالکل صحیح. میڈم ناؤ ہم حل کی طرف آتے ہوئے، انگیج کرنے میں تمام سٹیک ہولڈر جس میں والدین ہیں، سوسائٹی اور پیرنٹس اور ٹیچرز. ہم بات کرتے ہوئے پیرنٹس سے پہلے کہ کیا حل ہونا چاہیے بچوں کو انگیج کرنے کے لیے. پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا، پیرنٹس اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. پیرنٹس نے گھر میں ایک ماحول دے دیا. اکثر پیرنٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے، تو وہ ماں باپ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو وہ کردار ہی نہیں جو ہم نے پرورش جس کی تھی. اس لیے کہ جب وہ باہر نکلتا ہے کچھ اور سیکھتا ہے، ایک نیا انڈیویجول بنتا ہے. اب بات آ جاتی ہے باہر کی، آپ نے ایک شیل میں اس کو رکھا، اپنی ساری ویلیوز سکھائیں اس کو، لیکن بائی دا ٹائم وہ باہر آتا ہے، ایکسپوز ہوتا ہے سوسائٹی کے ساتھ، وہ نہیں آپ نے اس کو سکھایا. جب آپ اگر گھر سے یہ بھی سکھائیں گے نا کہ یہ چیلنجز آپ کو باہر ملیں گے، تو ان کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. یعنی بچوں کو رف اینڈ ٹف بھی بنانا چاہیے، ہر بات نہ مانے بچے کی. اور جب یہ دوسری بات یہ جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ لڑکوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے لیڈیز کی رسپیکٹ کرنی ہے. کوئی صرف اکلوتا بیٹا ہی ہوتا ہے، اس کو کیا پتا ہو کہ بہن کیا ہوتی ہے، لیڈیز کیا ہوتی ہیں، ان کو نہیں اندازہ ہوتا. یہی چیزیں وہ کہتے ہیں نا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں،
حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو بچے بڑے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ وہی دیکھتے ہوئے, اور اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے جو ہمارا بینگ پیرنٹس رول ہے. ہم جب ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں نا جو چیز, بچہ ہمارے کہنے نہیں ہمارے ایکشنز پہ جاتا ہے, انسپائر ہوتا ہے, آپ کو انسپائر ہوتا ہے, رول ماڈل مانتا ہے, اور پھر وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اگر آپ میں سے آپ کے ہسبینڈ سپوز یا کبھی کبھار بیویاں بھی لاؤڈ ہوتی ہیں, زیادہ بات کرتی ہیں, جو آپ کے ہیلپرز ہیں ان کے ساتھ سختی سے بات کرتے ہیں, تو بچے کہیں نہ کہیں وہ ساری چیزیں ان کے یہ مائنڈ میں ہر چیز کی ایک سافٹ ویئر انسٹال ہو رہا ہوتا ہے, یہ بھی نارمل ہے, یہ بھی نارمل ہے. اٹ ڈپینڈس آن یو. یہ بڑی اچھی بات ہے خواتین حضرات, جو بچوں کو گھر کا ماحول ہے, بالخصوص آپ کے گھر کے جو ہیلپرز ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے, باہر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ پیش آئیں گے تو بچہ آپ ہی کو اپنا رول ماڈل مانتے ہوئے آپ کے ہی اعمال کو فالو کرے گا. تو بی اے پازیٹیو رول ماڈل, اور اس میں پیرنٹس کا ایک بڑا اہم کردار ہے, جس میں والدہ اور والد دونوں, اور پھر ٹیچرز, اور پھر پوری کمیونٹی. تو جتنا ہو سکے بچوں کو انسپائر کیجئے. قائل کرنا ہے, لیکن قائل کرنے سے پہلے آپ مائل کریں گے تو بچہ خود ہی قائل ہوگا. اگر آپ قائل کرنے بیٹھ جائیں گے تو وہ زبردستی سے بچہ کبھی بھی آپ کی طرف نہیں رجوع کرے گا. تو انسپائر کریں بچے کو جتنا بھی ہو سکے. میڈم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھینک یو سو مچ, اینڈ آنر جی ایز آلویز. جیتی رہیے, خوش رہیے. تھینک یو سو مچ جی. مریم تھینک یو سو مچ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اگلی دفعہ آپ کے تعارف میں یہ بھی کہا جائے گا کہ اچھے میاں ہیں, شوہر ہیں, ایسا ہی ہے. بہت شکریہ. نازش آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. زندگی کو ہنستے مسکراتے ہوئے ہر لمحے کو خوشگوار بنانے کا ہنر سیکھیے, اور اپنے آج کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے. ماضی میں جو ہو گیا, آج اور کل کو بہتر بنائیے. زندگی رہی, میرے رب کی رضا رہی, اور اللہ کا حکم ہو تو انشاءاللہ آپ سے کل کے پروگرام میں ضرور ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. ہماری طرف سے خدا حافظ. لیکن جانے سے پہلے عمدہ پرفارمنس آ جائے گا بہت ساری کلیپ میں.